हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान को कारोबारी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता हो, कोई भी काम शुरू करे और उसमें आधे में जाके नुकसान आ जाए, तो ये आयत करीमा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ की तरक्की के लिए ख़ुद अता फरमाई, तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला नुकसान रिज़्क़ से, तिजारत से ख़त्म करके उसमें एक तो वसअत भी देते हैं, दूसरा बरकत का नुज़ूल फरमाते हैं। लेकिन एक सोच इंसान को ऐसी रखनी चाहिए कि किसी की तरफ हसरत की नज़र, ललचाई हुई नज़र और किसी की तरफ जो है हसद की नज़र से उसके माल को, उसके घर को, उसकी तरक्की को देखकर बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। आज एक बड़ा अलमिया ये है कि लोग किसी को तरक्की करता हुआ देखते हैं तो उससे हसद शुरू कर देते हैं। किसी के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, लिबास अच्छा, या उसके बच्चे पढ़ गए, या कोई अच्छी जगह नौकरी पे लग गए, या बंदा खुद जो है अच्छे नौकरी पे लग गया, तो लोग उसकी तरफ एकदम हसद से देखेंगे और उससे बुग़्ज़ रखेंगे और उसके बारे में जो है दिल में एक कीना रखेंगे। हालांकि चाहते तो ये हैं कि मेरे भी ऐसे ही माल आ जाए, ऐसा ही मुझे मिल जाए सब कुछ। अब ऐसे उसको मिलता नहीं है जब तक आप अपने दिल को साफ न रखें। अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें रिज़्क़ के लिए, यानी आप जब किसी का घर देखें, गाड़ी देखें, दौलत देखें, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसा हो, तो ये चाहना और ये सोचना ये गुनाह नहीं है, ये बिल्कुल गुनाह नहीं है इसमें। लेकिन आप अगर उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखें कि नहीं ये कैसे तरक्की कर गया, तो फिर आप जो है पकड़ में आते हैं और फिर आप ज़वाल में जाते हैं, आपको तरक्की नहीं मिलती। आज एक बड़ा तबका जो इंसानों का ऐसा है जो मेहनत नहीं करता, और मेहनत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब किसी के पास जाओ हशमत दौलत देखता है तो मुंह से कहता हूँ जी हराम की कमाई है, बस एकदम मुंह से ये कह देगा। आप किसी को हेलीकॉप्टर में बैठे हुए देखा, तो मैंने अक्सर देखा लोगों को, वो सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठा है, वो जी हराम की कमाई है, हलाल से तो ऐसे होता ही नहीं। होता है। आप सहाबा इकराम में उस सहाबी को देखें जो बिल्कुल गरीब था, जब वो मदीना गया तो उसके पास एक जोड़ा कपड़ों का था। हजूर अलैहिस्सलाम ने मालदार आदमी के साथ उसे भाई बना दिया। अब वो मालदार आदमी ने कहा कि आधा घर ले लो, आधी मेरी जायदाद ले लो। आपने कहा नहीं नहीं, मुझे ये आधी आधी नहीं चाहिए, बस आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दें उधार, मैं जो है तिजारत करूँगा। उन्होंने उससे पैसे उधार लिए और वो पनीर लिया, और पनीर को जाके मदीना शरीफ के बाज़ार में यूँ नीचे ज़मीन पर स्टॉल लगा लिया। अब वो बिका, प्रॉफिट आया, वो भी उसी में इन्वेस्ट किया, फिर ज़्यादा पनीर लिया, फिर इन्वेस्ट किया और ज़्यादा लिया। करते 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 वो आलम इस्लाम का हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे मालदार सहाबी बन गए और टॉप के 10 सहाबा अशरा मुबशरा में भी शामिल हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुर्रहमान अत्ताजिरुर रहमान। अब देखिए वो, अब कोई बंदा जब फोत हुए 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दिरम दिनार, और फिर सोने की ईंटें, इतनी ईंटें थी कि वो काटते काटते पूरा दिन गुजर गया तकसीम करने में। 1000 ऊंट, 1000 घोड़े, 10,000 बकरियां, जमीनें, पता नहीं क्या क्या जायदाद छोड़ी। लेकिन टॉप 10 सहाबा में है जिनको एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। तो एकदम फतवा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, आज एक और बड़ा अलमिया है कि जिस आदमी के पास नहीं है ना,
وہ جب کسی بڑے مالدار کو دیکھتا ہے تو کہو جی یہ دیکھو، اب وہ اس کو دیکھ کر اعتراض کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے 30 سال 40 سال 20 سال کی محنت کو نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے محنت کر کے 20-25 سال بعد 30 سال بعد یہاں پہنچا ہے، بلکہ کہ وہ سمجھتا ہے میں راتوں رات کیوں نہیں ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے وہ، مجھے کہنے لگے جی یہ مولا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں نا، V8 گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں، اور پھر باہر جاتے ہیں، یہ تو میں نے کہا ان کی جو 40 سال محنت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی، جب وہ پیدل پھرتے تھے تبلیغ کے لیے، مارے کھاتے تھے، آج اللہ، وہ تو زمیندار ہیں شروع سے پیسے والے ہیں، لیکن ان کی 40 سال کی محنت 50 سال کی کسی کو نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ عروج دیکھتے ہیں علماء کا، ان کی محنت کو نہیں دیکھتے جو 40 سال 20 سال 30 سال وہ مارے کھا چکے۔ ایسے ایک مالدار آدمی ہے، ابھی آپ یہ کسی برانڈ کا نام لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا یہاں کیونکہ اچھا نہیں لگتا، کوئی پہلے ریڑھی لگاتا تھا، چھولے بیچتا تھا، ایسے ہیں یا نہیں؟ آپ کے ارد گرد یہی ہے نا بڑے بڑے برانڈ، کسی کا جو ہے نا کوئی سٹال تھا، لیکن ایک دم وہ آج ارب پتی بن کے محنت کی، ان کے پیچھے کی 40 سال محنت کو کوئی نہیں دیکھے گا، آج دیکھو یہ اتنا بڑا بزنس حرام ہی کمایا ہوگا، حلال سے تو نہیں ہوتا یہ جملہ ایک دم، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو محروم لوگ ہیں، جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا اس آیت میں، مالداروں کے مال پہ نظر نہ رکھو۔ یہ آپ کو میں فارمولہ بتا رہا ہوں، ایک صحابی آئے، بخاری شریف میں ہے، صحابی نے بڑا عجیب سوال کیا۔ آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی علماء بھی کہتے ہیں، ہمارے مدرسوں والے اکثر کہتے ہیں، مذہبی طبقہ کہتا ہے، اور یہ مالدار طبقہ جو ہے نا یہ ہمارے سے دور بھاگتا ہے، یہ بالکل علماء سے کٹا ہوا ہے۔ تو کیوں کٹا ہوا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا اس کی۔ یہ فارمولہ حدیث بتا رہی ہے۔ صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ اب یہ دو باتیں کتنی زبردست ہیں، آپ بننا چاہتے ہیں نا، یہ اللہ کا محبوب اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا، پبلک میں آپ کے فالورز بڑھ جائیں، آپ ہر جگہ آپ کو پیار محبت ملے۔ تو صحابی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور لوگوں کے مال پہ نظر رکھنی چھوڑ دے، لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ قرآن پاک سامنے ہے، آج تک کسی مالدار آدمی کے مال پہ نظر نہیں رکھی، مرعوب ہی نہیں ہوا کہ میں اسے کہوں حضرت آ جائیں۔ یہاں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کسی کا پروٹوکول دیتے ہوئے کہ مالدار ہے تو اس لیے کوئی بڑی شخصیت ہے؟ ہاں عالم بڑے آتے ہیں، ہم ان کی کر لیتے ہیں عزت کیونکہ اہل علم ہے۔ مالدار آدمی اس وقت آپ سے بھاگے گا جب آپ اس کے مال پہ نظر رکھیں گے۔ میں بڑے بڑے دنیا داروں سے ملتا ہوں، میرے سے تعلق ہے، ہم نے کبھی ان سے اس مسجد کے لیے بھی چندہ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا، باہر دنیا میں بھی نہیں مانگا۔ کیوں؟ جیسے ہی ان کے مال پہ ہم نظر رکھیں گے نا، چاہے وہ ارب پتی ہے، جیسے ہی آپ اس کے کہیں گے جی 2,000 روپے ہمیں دے دے یہاں پر، تو وہ اسی وقت اس کا چہرہ آپ سے عجیب ہو جائے گا۔ کبھی مالداروں کے مال پہ نظر نہ رکھیں۔ یہ تبلیغ والے کیوں کامیاب ہیں کہ یہ مالداروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، ان کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وصول ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر ذرا ان کے ساتھ چندے کی بات کریں وہ بھاگ جائیں گے آپ سے، پھر وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، بلکہ جمعے میں بھی وہ خطبے کے ٹائم آئیں گے۔ پھر اکثر مساجد میں نمازی کیوں خطبے کے ٹائم آتے ہیں؟ اور جی پکڑ لیتے ہیں، بس ہر وقت چندہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ فارمولہ صحابی بتا رہے ہیں۔ میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھ۔ اب یہ قرآن بھی بتا رہی ہے یہی چیز۔ آج اگر آپ دنیا دار اور مالدار طبقہ بیوروکریسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وفاقی وزیر میرے پاس یہاں آتے تھے مذہبی امور کے، 5 سال وہ رہے، میں نے کبھی عمرے کی بات ویزا بھی نہیں لگوایا، حج کا بھی نہیں لگوایا، میرا اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے ایک دن کہ آپ میرے پاس آئے کبھی نہیں وہاں پر مذہبی امور میں۔ میں نے کہا مجھے اللہ نے کہیں محتاج ہی نہیں بنایا، میں ان کو تحفے دیتا تھا۔ اب یہ بڑے بڑے جتنے ہیں الحمدللہ ہم ان کو تحفہ دیتے ہیں کہ آپ جی آؤ، آپ کو ہم یہ غلاف کعبہ کا دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ کیوں؟ مالداروں کو آپ دین کے قریب کرنا ہے تو تحفے دیں۔ اچھا آپ ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے چندے کے لیے تو وہ دین کے قریب تو آئیں گے ہی نہیں، وہ بلکہ آپ سے ہی بھاگیں گے۔
یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، عجیب اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھیے وَلَا تَمُدَّنَّ، اچھا یہ حضور کو خطاب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں امت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ آپ نے مت اپنی نظر اٹھانی ہے ان کی طرف، یہ جو ان کی جو حشمت ہے، مزین، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے ان کا ملیں اور ان کا وقار، ان کی شہنشائیت، آپ نے اس کو نظر اٹھا کے یوں نہیں دیکھنا کتنا بڑا آدمی ہے۔ یہ بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ یہ اللہ نے صحابہ کو سکھا دیا تھا۔ وہ ربی بن عامر رستم کے دربار میں گئے، گدھا پکڑا ہوا اس طرح، جا کے نیزہ مارا اس طرح، دربار کے اندر ہی جا کے اس کو باندھ دیا، ان کو پتہ ہی نہیں یہ دربار ہے اتنے بڑے بادشاہ ایران کا۔ تو اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ جو ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں نا متاع، جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں، ساری چیزیں، یہ جو آپ جتنی بھی دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، اس کو اللہ نے کہا زہرۃ الحیات الدنیا، آپ نے ان کو نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھنا، وہ جی ان کے پاس تو بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، وہ یہ تو بڑے پیسے والے ہیں، تعارف یہ کراتے ہیں۔ آج آپ کسی کا تعارف یوں نہ کرائیں، آپ بتائیں یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بہت علماء سے جڑنے والا ہے، یہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یہ مسجد میں آتا جاتا ہے، یہ تعارف ہونا چاہیے۔ ہم کیا تعارف کراتے ہیں ابھی؟ تو ہمارے دیندار لوگ بھی، اکثر ہماری جماعتوں کے لوگ بھی تعارف کراتے ہیں تو یہی کراتے ہیں، وہ جی یہ صاحب بڑے مالدار ہیں۔ اب بھائی ہم کیا کریں مالدار ہیں؟ یہ تو تم اللہ اکبر کے تعارف کراؤ، تم مالداری کا تعارف کرا رہے ہو۔ تو یہ آپ کے دل سے جب نکل گیا نا، پھر آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے رزق کے لیے، دولت کے لیے۔ وہ اب دیکھیے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ چیزیں فتنے میں ڈال دیتی ہیں، یہ آزمائشوں میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کسی کے مال سے متاثر نہیں ہونا، کسی کی بڑے عہدے سے متاثر نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے خیر، اصل تو وہی ہے بہتر، جو رب رزق دیتا ہے، اور رزق رب کی عطا کرتا ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے، ختم وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ دیتا ہے نا وہ ہمیشہ دیتا ہے، تو پھر اس پہ دوام ہوتا ہے، عزت میں بھی رزق میں بھی۔ اور یہ جو عارضی عزت ہوتی ہے نا، اس میں دوام نہیں ہے۔ عارضی رزق ہے نا جو رشوت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، قرضے کی شکل میں لے کر غائب کر دیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، یہ دوام نہیں ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ یہ بندے کے لیے ذلت بھی بنتا ہے اور یہ چھن بھی جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ 131 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی 131۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے اصول بتایا کہ کسی کے مال سے، کسی کی بڑے رتبے سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ متاثر دینداری سے ہونا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے یہ جملہ جو اللہ کا رزق کھینچنے کا ذریعہ ہے، تجارت میں آپ کو نقصان ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، آپ کے پاس معاشی نظام کمزور ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ یہ آیت کریمہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس کو 300 بار روز پڑھیں 21 دن تک، اور دعا کریں کہ اور دل کو مالدار اور مال سے، اس کی ہوس سے دور کر دیں، اللہ پہ توکل کریں اور یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اللہ چند ہفتوں میں آپ کو بھی رزق میں ترقی دے گا، تجارت میں ترقی دے گا، اور معاشی طور پہ مضبوط کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔